अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं 5 दहाइयों से ज़ायद के सफ़र की। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न 57 बरस का हो गया है और ये चूँकि आज के दिन का आखिरी प्रोग्राम है, 11 से 12 बजे तक हम आपके साथ होंगे, तो हम ये चाह रहे हैं कि क्यों ना इस आखिरी आवर को 57th एनिवर्सरी पर हम कुछ यादगार बनाएं। यादगार कैसे बनाएंगे? यादगार हम ऐसे बनाएंगे कि हम वो नामवर शख्सियात जो पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक रही हैं इन 57 बरसों के दौरान मुख्तलिफ औकात में, हम उनसे बात करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत सी शख्सियात हमारे साथ वीडियो लिंक पर होंगी, बहुत सारे लोग जो हैं टेलीफोन पर हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन बातें क्या होंगी? बातें होंगी जी PTV के खूबसूरत सफ़र की, जिसका आगाज़ 26 नवंबर 1964 में लाहौर से हुआ था। उस वक्त के जो सदर थे, सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी और पहली अनाउंसमेंट तारिक अजीज़ ने की। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले कैमरामैन अमीन अनीस अहमद हैं, जबकि पहला गाना जो है अनीस अहमद तो पहले कैमरामैन थे, जबकि पहला गाना जो है वो तुफैल नियाज़ी की आवाज़ में यहाँ से ऑन एयर हुआ था। इस गाने की जो मौसीकी है, इसका जो म्यूज़िक है, वो अमीर हैदर ने तरतीब दिया था। 5 दहाइयों से ज़ायद के सफ़र में PTV ने जहाँ हर उम्र के लोगों को बेहतरीन तफरीह मुहैया की, वहीं पर इसने कौमी तामीर में अपना भरपूर किरदार भी अदा किया। कौमी चैनल ने नामवर अदाकार, गुलूकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन रोशनास कराए। पाकिस्तान टेलीविज़न ने जदीद दौर में अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए मुकाबले की इस दौड़ में न सिर्फ अपनी शनाख्त कायम की, बल्कि अपने प्रोग्राम्स के जरिए आवाम के दिलों में घर करता चला गया और हर दौर में कौम की तर्जुमानी और रहनुमाई की। और ये जो मैंने अभी आपसे कहा है ना कि हर दौर में ये लोगों के दिलों में घर करता चला गया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके काम का, जिनकी मेहनत का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। बहुत सारे लोगों को आप में से याद होगा, PTV के चले अगर बहुत शुरू का ज़माना आप लोगों में से जो देख रहे हैं उनको नहीं याद है, जो हमारी एज के लोग हैं, जिन्होंने अपने वालिदैन से सुना है कि PTV में कैसी शख्सियात होती थी। बहुत सारी शख्सियात को तो हमने खुद भी खबरें पढ़ती हुई सुना है। इशरत साकिब हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने पैदा किए। उन्हीं में से एक बड़ा नाम खालिद हमीद साहब अभी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। खालिद हमीद का जब जिक्र आता है तो मुझे जो याद पड़ता है मेरे घर से, जब मैंने इस शौक़ का इजहार किया जी कि मुझे एक न्यूज़ एंकर बनना है, एक न्यूज़ कास्टर बनना है, तो मुझे मेरे वालिद ने कहा एक रोज़ कि आप खालिद हमीद को सुनो, आप मापारा सफदर को सुनो कि किस तरह से ठहर ठहर कर कितनी खूबसूरत उनकी डिलीवरी हुआ करती थी। सुना तो उन लोगों को कुछ क्लिप्स भी ढूंढे उनके यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस तरह के हम बन नहीं पाए। ये लोग इस तरह के कैसे बन गए थे, ये लोग कैसे लोगों के दिलों में घर कर गए थे, ये सारी चीज़ें भी उनसे जानेंगे। और आज पाकिस्तान टेलीविज़न की 57वीं एनिवर्सरी पर उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उस वक्त को याद करके क्या महसूस करते हैं, और आज जब पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को देखते हैं तो क्या महसूस होता है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए जी हमारे साथ खालिद हमीद साहब मौजूद हैं। मारूफ न्यूज़ कास्टर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए, आजकल अमेरिका में होते हैं, लेकिन हमने जी उन्हें अमेरिका में भी रिक्वेस्ट की कि आज का दिन बड़ा अहम है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न का इतना एक अहम हिस्सा रहे हैं आप, तो आपको हम भूल जाएं, आपको हम ज़हमत ना दें। हमारे साथ मौजूद हैं जी, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद हमीद साहब। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे आप, खुश रहें बहुत ज़्यादा। खालिद हमीद साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त निकाला। अच्छा खालिद हमीद साहब, अभी जब मैं यहाँ खड़ी आपसे बात कर रही हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो HD हो चुका है। मेरे सामने एक लैपटॉप धरा है जिसमें मैं जो चीज़ तलाश करना चाहूँ, दुनिया के किसी कोने के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहूँ, मैं इस पर बस मुझे 1-2 बटन्स प्रेस करने और सारी चीज़ें मेरे सामने होंगी। मुझे अपने देखने वालों तक पैगाम पहुँचाने में, खबर पहुँचाने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन खालिद साहब, जब आप लोग काम किया करते थे उस वक्त तो ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बाज़ औक़ात बहुत बार ऐसा भी होता था कि आपको प्रॉम्प्टर नहीं, आपको ये जो पेपर्स हैं इनके ऊपर से खबर देना होती थी, और आपको कोई खबर पढ़ना नहीं होती थी, आपको लोगों से बात करना होती थी कैमरे की आंख में आंख डालकर। कितना मुश्किल था वो दौर, क्या यादें हैं उस दौर की जब टेक्नोलॉजी नहीं थी? बस जैसा कि आपने बताया है कि बहुत ही मुश्किल तरीन दौर था, लेकिन अल्लाह ताला का करम रहा कि लोग मुख्तलिफ तहरीरें हमारे सामने आती थी, मुख्तलिफ लोग अपने अपने हिसाब से अपने ख़त से लिखते थे और हमें वो पेपर्स दे दिए जाते थे, और एक पूरा दत्था होता था कागज़ों का जो हमारे सामने लाया जाता था। और बाज़ औक़ात ये होता था कि चकलाला में जहाँ हमारे स्टूडियो जो थे वो मतलब दूर थे, कॉरिडोर बीच में था, बारिश हो जाती थी, तो हमने देखा कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे या वो जो उसको बुलेटिन लाने वाले होते थे,
وہ کوٹوں میں اور چھتریوں میں چھپا کے اس بلیٹن کو لاتے تھے. اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ وہ جب لائے تو اسٹوڈیو میں پیر ان کا پھسل گیا اور سارے پیپر زمین پر بکھر گئے. لیکن ہم اس وقت تیار تھے اور انہوں نے ایک دو پیجز کر کے ہمیں دیے اور ہم پڑھتے چلے گئے. تو یہ دور تھا. اور پھر اس کے بعد پرومپٹر کا دور آیا. پھر آپ جیسے بتا رہی ہیں اب ڈیجیٹل دور ہے ماشاءاللہ. اب تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے, ساری ترقی ہو گئی ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس وقت اپنے آپ کو اسی طرح تیار کیا کیونکہ ہماری ٹریننگ جو تھی ریڈیو سے ہوئی تھی, اسکرپٹ پڑھنے کی ہمارے تربیت تھی. اور اس کے بعد جب ہم ٹیلی ویژن پہ آئے تو میں تو پہلے کچھ صداکاری اور اداکاری اور یہ سب کچھ کرتا رہا, اور اس کے بعد میں نیوز میں آیا. تو نیوز میں بھی پھر یہی ہوا کہ ہم پہلے بیک گراؤنڈ کامنٹری پڑھتے رہے, موسم کا حال پڑھتے رہے, اور پھر خبروں میں آئے. پہلے 5 منٹ کی پھر خبر نامہ پڑھا. تو بس وہ اس وقت کا دور ایسا تھا کہ ہمیں اس کی مشق ہو جاتی تھی. ہم ہر چیز کو پہلے جا کے دیکھتے تھے, پڑھتے تھے, سنتے تھے, بڑے سینئر لوگوں کو سنتے تھے. اس طرح کر کے ہماری ایک تربیت ہو رہی تھی اور اس تربیت کے سہارے ہم آگے چلے. ٹھیک, زبردست. اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ آگے چلے کہ ابھی جب آپ حصہ نہیں ہیں, آپ امریکہ میں موجود ہیں, تو کوئی بھی ابھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اگر خالد حمید سے بات کر رہی ہوں تو وہ کوئی امریکہ سے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے, بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں ابھی بھی پاکستان ٹیلی ویژن ہی کے ایک اینکر پرسن سے بات کر رہی ہوں, خالد حمید صاحب. اور میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ جی ان کو سنیں, ان سے سیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صداکاری کی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے, اور محنت کے بعد یہ سارا نام جو ہے یہ انہوں نے حاصل کیا ہے. عنایت آپ کی کہ آپ ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیجیے گا, یہ جو ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں, اسمارٹ فون آپ کے پاس موجود ہے, ہر چیز آپ کے پاس ہے, اسکرپٹ یہاں نہیں پہنچ پایا, پرومپٹر پر نہیں پہنچ پایا, آپ کے پاس فون پر آ جائے گا, اور بہت سارے طریقے ہیں. آج کا پی ٹی وی اور آج سے 57 برس پہلے کا جو پی ٹی وی تھا, یا یہ کہہ لیجئے کہ جن دنوں میں آپ کام کیا کرتے تھے, اس پی ٹی وی میں آج آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ تب جب آپ گھر جا کے پی ٹی وی کی سکرین آن کیا کرتے تھے, آج جب آپ پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین آن کرتے تھے, خالد صاحب کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا ڈیفرنس ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے, جو ٹیکنیشینز تھے, جو ہمارے پروڈیوسرز تھے, اور جو ہمارے لکھنے والے تھے, وہ کسی چیز کا سہارا نہیں لیتے تھے, بلکہ وہ اپنے ذہن کا, اپنی تحریر کا, اپنے تجربے کا اور اپنے مطالعے کا سہارا لیتے تھے. اور دوسری فلمیں دیکھتے تھے اور دوسرے چینلز دیکھ کے ایسی تصویریں اتارتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے. تو ان کی اس وقت کی جو محنت تھی, انہوں نے جو معیار قائم کیا, آپ یہ دیکھیے پی ٹی وی نے جو اپنا ایک معیار قائم کیا اس وقت, آج سے 50-57 سال پہلے جو آپ بتا رہی ہیں, تو وہ معیار ابھی تک اس کے سہارے بہت سے چینل چل رہے ہیں. جتنے چینلز پاکستان میں آئے ہیں سب پی ٹی وی کے سہارے چل رہے ہیں, کیونکہ پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ پی ٹی وی نے رکھی تھی. اور پی ٹی وی لمحہ بلمحہ ترقی تو کرتا چلا گیا, اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی گئیں, لیکن پی ٹی وی نے اپنا معیار نہیں بدلا. آج بھی دیکھیے کہ جب کوئی آتھینٹک چیز ہمیں تلاش کرنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے 100 چینلز ہیں اس وقت پاکستان میں, لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے دیکھیں اور ریڈیو پاکستان کو دیکھیں, کیونکہ وہ آتھینٹک ادارے ہیں. اور آج بھی پی ٹی وی اپنے اس معیار کو لے کر چل رہا ہے, اور بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں, بہت سی خوبصورتیاں ہو گئی ہیں, لیکن وہ پی ٹی وی کا جو ایک بنیاد انہوں نے رکھی تھی, ایک منزل بنائی تھی, وہ آج بھی قائم ہے. ٹھیک ہے. اچھا خالد حمید صاحب, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں یا پروگرام شروع ہونے سے پہلے جب میرے پروڈیوسر نے آپ کو کال کی اور کہا کہ ہم آج کے پروگرام میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, 57 برس آپ کی نظروں کے سامنے گھوم گئے ہوں گے یقیناً. کوئی ایک ایسا لمحہ جس کو ابھی بھی جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں ہے, آپ کے خیال میں ہے, آپ کے تصور میں ہے, جو پاکستان ٹیلی ویژن میں آپ کا گزرا؟ ہر لمحہ میرے تصور میں ہے, میں کبھی اس سے نکل نہیں پاتا ہوں. میں اتنی دور بیٹھا ہوں, اور تقریباً 30-35 سال میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں خبریں بھی پڑھی ہیں, ڈرامے بھی کیے اور دوسرے پروگرامز کیے. تو ظاہر ہے اپنی زندگی سے میں اگر 35 سال نکال نہیں سکتا. ہر لمحہ مجھے یاد ہے, خاص طور پہ جو خبریں بہت اہم میں نے پڑھی ہیں, ان میں سے ایک ایٹامک جو بلاسٹ ہوا تھا, دھماکہ کیا تھا ہم نے 28 مئی کو,
وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ خبر پڑھی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا میرے لیے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اہم خبریں اس دور میں گزری وہ ہم نہیں پڑھی، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ چاہے وہ دور بدل رہا ہو، کوئی نئی حکومت آ رہی ہو، نئی دوسری حکومت جا رہی ہو، سب کی اہم، اور جو اس دوران بڑی بڑے لوگ وہاں سے چلے گئے، اموات ہوئیں، ڈیتھس ہوئیں، لیکن وہ سب چیزیں ہم نے لوگوں کو بتائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ کھیلوں کی خبریں ہم نے، بہت بڑے بڑے جو مارکے ہوئے اس زمانے میں، پاکستان جو تھا کھیلوں میں عروج پر تھا، ہاکی میں، کرکٹ میں، اسکواش میں، ٹینس میں، ہر چیز میں اب بہت آگے تھا۔ تو وہ سب ہم پڑھتے تھے اور ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی تھی، اور وہ یقین کیجئے کہ وہ 25-30 منٹ جو ہمارے ہوتے تھے، لوگوں سے ہم بات کر رہے ہوتے تھے اور خبرنامہ پڑھ رہے ہوتے تھے، تو یوں لگتا تھا ہم ان لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ اور اس زمانے میں ٹی وی لاؤنج کا ایک رواج پڑا، اور پھر لوگ کھانے کے وقت پہ، اور اس وقت خاموش کر دیا جاتا تھا سب کو کہ خبرنامہ آنے والا ہے، اور خبرنامہ سننے کے لیے لوگ بیٹھتے تھے، بزرگ بیٹھتے تھے۔ آج وہ بچے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے ابو، ہمارے امی، ہمارے چاچا، ہمارے دادا آپ کو دیکھتے تھے اور آپ سے خوش ہوتے تھے اور آپ لوگوں کو سنتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پوری جنریشن کے ساتھ چلتے رہے ہیں، اور ہم اس جنریشن کا حصہ تھے، اور یہی میرے لیے تقویت کا باعث ہے کہ آج لوگ جس پیار سے، محبت سے آج آپ یاد کر رہی ہیں، اسی طرح آپ کے جیسے بچے، نوجوان جو ہیں وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے جس کا یہ صلہ مل رہا ہے۔ بالکل آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے، اور یقین کریں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ کو اردو سیکھنی ہے، آپ کو اگر اردو میں بات کرنی ہے، اپنا لہجہ بہتر کرنا ہے، تو اپنے لہجے کو بہتر کرنے کے لیے خالد حمید صاحب کو سنیے، دیگر جو شخصیات جن کے میں نے نام لیے ان کو سنیے۔ خالد حمید صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ جیسے سینئر لوگ جو ہیں، چلیں ہمیں تو ہمارے پیرنٹس نے کہہ دیا، میں نے تو شروع میں بھی پروگرام کی بتایا کہ میرے والد مجھے کہتے تھے کہ جی خالد حمید جو ہیں وہ میرے فیوریٹ رہے ہیں، ان کو سنیں، کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، کتنا ٹھہراؤ ہے لہجے میں، کتنی خوبصورتی ہے اردو کے اندر۔ یہ ہماری آئندہ جو ہماری نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، دیگر لوگوں کے بچے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسی اکیڈمی نہیں چلا رہے ہیں، کوئی ایسی چیزیں اب آپ کی ایسی اویلیبل نہیں ہیں، سامنے نہیں آ رہی ہیں جو ہم اپنے بچوں کو دکھا سکیں؟ خالد صاحب، جو میں اپنے بیٹوں کو کہہ سکوں کہ دیکھیں ایسے بولنا ہے اگر آپ نے بات کرنی ہے، یہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، یہ نرمی ہونی چاہیے، کتنی کڑوی بات کیوں نہ ہو، لہجہ اتنا میٹھا ہو کہ بری نہ لگے۔ خالد صاحب جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں کچھ تھوڑا سا ہماری کمزوری بھی رہی کہہ لیں، کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آگے اس کام کو بڑھاتے، اور دوسرے جو ادارے ہیں ہمارے، جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہے، اس نے اپنی اکیڈمی بنائی ہے، لیکن اس میں ایسا کوئی انہوں نے شعبہ نہیں رکھا جہاں پر یہ تربیت دی جاتی کہ کس طریقے سے۔ تو اس میں پھر یہ تھا کہ جیسے میں ہوں، اظہر لودھی صاحب ہیں، شائستہ زید ہیں، عشرت فاطمہ ہیں، اور دوسرے جو سینئر لوگ اس وقت وہاں موجود ہیں، وہ آتے اور گاہے بگاہے لیکچر دیتے اور بتاتے لوگوں کو۔ تو یہ اصل میں ایک پورے ادارے کا کام تھا۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ جو چینلز بنے، انہوں نے بھی ایک دوڑ لگ گئی، اور اس میں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سب کام شروع کر دیا۔ تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ایسے، اس سے پہلے کہ لوگوں کو اسکرین پر لاتے، ان کی پہلے ایک تربیت ہونی چاہیے تھی، ایک کوئی اکیڈمی اس طرح کی، سارے چینلز مل کے ایک ترتیب دیتے، تو اس میں شاید ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیتے۔ اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایک فرد کے لیے یا کسی ایک اینکر کے لیے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی اکیڈمی کھولے اور پھر سب کو بلائے اور کرے، کیونکہ اب ظاہر ہے اتنا کام پھیل گیا ہے، اب 100 چینلز ہیں، اس میں 100 سے زیادہ اینکرز ہیں، آپ کس کس کو تربیت دیں گے، کیسے کریں گے؟ تو یہ ہے میں آپ سے ایک کہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی نا حمید صاحب، بہت معذرت قطع کلامی کے لیے، آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے میرے ذریعے چلے ان کا بھی پیغام آپ تک پہنچ جائے گا، ریکویسٹ پہنچ جائے گی کہ پلیز ایک یوٹیوب چینل ہی شروع کر لیں، ہم جیسوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، ہماری بھی تھوڑی اردو جو ہے وہ درست ہو جائے۔ ہاں بہرحال اسی بالکل ریکویسٹ کے ساتھ میں آپ کو خالد حمید صاحب شکریہ بولنا چاہوں گی، امریکہ سے آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے، ویڈیو لنک پر موجود تھے، انشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کے وقت بہت کے لیے، شکریہ، آپ کی گفتگو کے اور لیے۔ ایک بار پھر آپ کو بہت مبارک پی ٹی وی کی سالگرہ، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا،
बड़ी मेहरबानी है आपकी। सर थैंक आपका यू सो मच। शुक्रिया कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पर वक्त निकाला। खालिद हमीद साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, अमेरिका से बराह रास्त हमसे बात कर रहे थे, कुछ यादें शेयर कर रहे थे अपने करियर के हवाले से। बड़ा नाम और आज बड़ा दिन है, ऐसा कैसे हो सकता था कि खालिद हमीद साहब को हम मधु नहीं कर रहे थे। एक और शख्सियत को आज हम मधु कर रहे हैं जी। ये जो मैं यहाँ खड़ी एंकरिंग कर रही हूँ, आपको सारा प्रोग्राम आप तक पहुँचा रही हूँ, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ये कोई मैं अकेली नहीं खड़ी है, मेरे सामने कैमरा मैन नहीं खड़ा है, इसके पीछे एक बड़ी शख्सियत होती है जो बहुत ज़्यादा काम करती है। तब से काम शुरू कर देती है जब मैं अभी अपने घर से सोच ही रही होती हूँ कि जी आज मुझे ऑफिस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो होता है जी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर, किसी भी खबरनामे का प्रोड्यूसर, किसी भी चैनल का प्रोड्यूसर, जो उन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, उसको बनाता है, आप तक पहुँचाता है, मुझे पहुँचाता है, बहुत सारा जो कंटेंट आप तक पहुँचता है उसमें प्रोड्यूसर का बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे ही एक पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का हिस्सा रहने वाले सीनियर प्रोड्यूसर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा नाम है अहमद अली सैयद साहब, अमेरिका में मुकीम हैं और इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद अली सैयद साहब। जी आसमा इकबाल साहब, वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। मैं अमेरिका में नहीं हूँ, माफ़ी दीजिएगा, मैं इस वक्त लंदन में हूँ। अभी खालिद हमीद साहब की आवाज़ बहुत ही मुद्दत बाद सुनी, हमारे कोलीग रह चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ कास्टर थे। उनकी आवाज़ सुन के बड़ी खुशी हुई। और ये आपने कहा है कुछ अपनी यादें, ये पहले तो मैं ये PTV की जो 57 बरसी उस पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वो बड़ा मुबारकबाद देते हैं। खुदा करे कि हमारा ये इदारा जिसने हमें बोलना सिखाया, हमें शऊर दिया, हमें दानिश दी, वो अब 57 साल का हो गया, अल्लाह करे और ही मज़ीद तरक्की करे। अच्छा, अब मैं जैसे आपने पूछा है, मैंने लेट 70s में ज्वाइन किया है PTV को। उस वक्त PTV का अरूज का ज़माना था और हमारी खुशकिस्मती को वो वक्त हमने देखा, और मेरा ख्याल है मेरा वो आखिरी बैच था जिसमें एज प्रोड्यूसर मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो मैं इस वक्त अपने कुछ साथी का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी समझूंगा, जिसमें सबसे पहले हमारे फयाज़ुल हक मरहूम थे, जिन्होंने कि करंट अफेयर्स की बुनियाद रखी पाकिस्तान टेलीविज़न में, और करंट अफेयर्स को इतना अरूज पे लेके गए कि आप आज इस वक्त एक पूरा इदारे की तरह काम कर रहा है। फिर उसके अलावा जो हमारे साथ में मरहूम खालिद महमूद ज़ैदी थे, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जमशेद फरशोरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ थे, वो भी मैं उन्हें अपने उस्तादों में से समझता हूँ। इकबाल अंसारी साहब, इन लोगों ने हमें बहुत सिखाया, हमें बताया, हमने प्रोडक्शन की ट्रेनिंग इनसे ली। फिर उसके बाद जिस वक्त करंट अफेयर्स एक अलग इदारा बन गया, डिपार्टमेंट बन गया, तो हमने करंट अफेयर्स ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे बहुत ही अच्छी हमारी वक्त गुजरा। एक बड़े अच्छे साथ से हमने इल्म हासिल किया वहाँ पे, और दानिश और शऊर हमें वहाँ से मिला। अब ये है कि जैसे खालिद हमीद साहब ने भी कहा कि शानदार माजी का हामिल इदारा था PTV, जिससे कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 60-70 चैनल नए आए हैं, उनके लिए ये एक एकेडमी का दर्जा रखता है, और कई लोग तो उनकी ट्रेनिंग ही यहाँ पे हुई है। और फिर कुछ चैनल तो ऐसे भी हैं जो कि हम PTV के ही लोगों ने जाके उन्हें शुरू किया है। मगर इस वक्त अफसोस इस बात का है कि PTV का इदारा एक इतना शानदार माजी जिसका था, वो आहिस्ता आहिस्ता पस्ती की तरफ जा रहा है। तो जो इसके PTV के जो आला काम है, उन्हें इस तरफ भी सोचना चाहिए कि एक इतना बड़ा इदारा जो है वो कहीं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही नीचे न गिर जाए, उसके लिए कुछ बेहतरी का सामान भी होना चाहिए। बिल्कुल जी, बड़ा शानदार माजी रहा है और आप चाह रहे हैं कि हाल भी उसी तरह से शानदार हो। इसके लिए यकीनन बहुत सारी जगहों पर काम भी हो रहा है। अभी जो मिनिस्ट्री है, ख़ास तौर पर चौधरी फवाद हुसैन साहब जो हैं, वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। आपकी तजावीज़ भी यकीनन उन तक पहुँच गई होंगी प्रोग्राम के ज़रिए। सर ये बता दीजिएगा, पहले तो ये कि आप लंदन से मौजूद हों, आप अमेरिका से मौजूद हों, हमारे लिए तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। लंदन में आप, आपने तस्दीक की, बहुत शुक्रिया अहमद अली सैयद साहब। आपका ये कह दीजिएगा कि अभी जैसे खालिद हमीद साहब फरमा रहे थे, जदीद टेक्नोलॉजी है, आजकल चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, फिंगर टिप्स पर काम होने लग गए हैं, लेकिन आपका जो दौर था उसमें तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। फिर आपने कहा करंट अफेयर्स का एक शोबा बनता है जो आज भी बड़ा एक सेंसिटिव शोबा समझा जाता है। एक एक लफ्ज़ जो है, एक एक चीज़ जो है, बड़ी सोच समझ के एंकर को भी मुँह से निकालना होती है, और फिर आगे जो प्रोड्यूसर है उसका भी काम होता है कि वो क्या ऑनर जाने दे और क्या चीज़ ऑनर नहीं जानी है, उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है।
تو کیا اس وقت بھی جب آپ کام کر رہے تھے کچھ ایسی مشکلات آپ کو سامنے آتی تھی جو آپ سوچتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہاں جی بالکل ظاہر ہے، جو جب نیا نیا کام شروع ہوتا ہے تو اس میں کئی مشکلات آتی ہیں، مگر ان مشکلات کو حل کرنا اور انہیں آگے پہنچانا بھی پروڈیوسر کا ہی ایسا ہوتا ہے. پروڈیوسر نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز آنے جانی چاہیے اور کیا نہیں آنی چاہیے. ان مشکلات میں آپ بہت کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے کہ جنہیں اس وقت یا تو آپ کو خود موسٹلی پروڈیوسر کو خود ہی حل کرنے ہوتے تھے، مگر جن حضرات کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ ہمارے اساتذہ ایسے تھے کہ ہم اگر کوئی مشکل لے کے ان کے پاس جاتے تھے تو وہ بڑے احسن طریقے سے ہمیں یہ اسے حل کرنے کا بتا دیتے تھے. اور خاص کر جس وقت نیا نیا کرنٹ افیئرز بنا تو اس وقت جو وی آئی پی کوریجز ہوتی تھیں ان کے لیے بہت ہی مشکلات پیش آتی تھیں، مگر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اوور کم کر دیا گیا. اور کیا ٹیکنالوجی بھی کچھ لیٹسٹ آتی جاتی تھی ساتھ ساتھ، اور اس پہ بھی ہمیں ٹریننگ ساتھ ساتھ ملتی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہم اپنے مشکلات کو حل کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد علی سعید صاحب، میں چاہوں گی کہ کوئی ایسی یاد جو آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں تازہ ہو، اور جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہوں تو ایک دم سے اسمائل جو ہے وہ آپ کے فیس پہ بکھر جاتی ہو، کوئی ایک ایسا واقعہ اگر آج کے اس بڑے دن پہ آپ ہم سے شیئر کر سکیں؟ ہاں جی بالکل، اس طرح کے تو بے تحاشا واقعات ہیں، مگر جیسے آپ نے کہا ہے ایک واقعہ ایسا بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر سکتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ یہ 1987 کی بات ہے، جس وقت جنیجو صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے. تو وہ صبح صبح جب وہ ایڈریس ٹو دا نیشن کے لیے آئے، تو چونکہ میں موسٹلی پرائم منسٹر تھے، ان کا جو فلور مینیجر کی ذمہ داریاں میں نے بہت زیادہ کی ہیں تمام موسٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ. تو میں چونکہ وہاں پہ اس وقت فلور مینیجر تھا، تو وہ سیکیورٹی بہت جلدی وقت سے پہلے آ گئی، تو انہوں نے لوگوں کو آنے سے پی ٹی وی کے پریمیسز میں داخل ہونے سے منع کر دیا. تو ہمارا جو میک اپ مین تھا وہ بھی اسی میں رہ گیا، اسے بھی اجازت نہ مل سکی. تو وہ ایک بڑی پریشانی سب کے لیے بن گئی کہ اب وہ ان کی پفنگ کس طریقے سے ہوگی. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت وہ فیاض الحق مرحوم انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں یاد ہو تم نے ٹریننگ میں پفنگ بھی سیکھی تھی، میک اپ بھی. تو ظاہر ہے ہمیں اس وقت ساری چھوٹی چھوٹی ٹریننگ تمام شعبوں کی دی جاتی تھی. تو میں نے ان کو سیٹ پہ جب میں نے پفنگ ان کی تو میرے کوئی دوستوں نے اوپر VTR میں ریکارڈ کر کے وہ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ اشتہار چلائیں گے کہ احمد علی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ میک اپ کا کام کرے گا. وہ آج ہی مجھے وہ یاد پڑتا ہے. حالانکہ اس طرح کے اور کئی واقعات بہت ہی زیادہ ہیں، مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھے وہ بڑا عجیب سا لگا. بالکل جی، ماضی کے جھروکوں میں جب آپ جھانکتے ہیں تو بڑے سارے واقعات آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن سے جڑے جو ہیں وہ یاد آتے ہیں. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی کرتی ہے، بڑی ساری چیزیں اداس بھی کر دیتی ہیں بعض اوقات انسان کو. ان پر بھی یقیناً کسی اور روز کسی اور شو میں ہم آپ کو دعوت دے رہے ہوں گے. آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. احمد علی سید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. اپنی یادیں بھی کچھ آپ نے ہم سے شیئر کی، پی ٹی وی کو کس طرح سے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، کچھ آپ تجاویز بھی شیئر کر رہے تھے. احمد علی سید صاحب سے ہم بات کر رہے تھے جو کہ سینئر پروڈیوسر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے، اور لندن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. ویڈیو لنک پر ایک اور شخصیت ہمیں جوائن کر رہی ہیں جی، اسرار احمد کسانہ صاحب، جو کہ سابق اینکر پرسن رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. اس وقت ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اسرار احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. اسرار صاحب بہت شکریہ، آپ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری ریکویسٹ پہ آپ نے ٹائم نکالا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کل چینلز کی بھرمار ہو چکی ہے، بہت سارے نت نئے روزانہ کی بنیاد پر ہمیں اینکرز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، نت نئے پروگرامز شروع ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ لوگوں نے کام کیا، جب آپ پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ بنے تھے، تب ایک بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی، بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. ملک میں ایک ہی چینل موجود ہے اور کروڑوں لوگوں میں سے کچھ چند لوگوں کا انتخاب ہوتا تھا، وہ اس کا حصہ بنتے تھے. کیسا لگا آپ کو پہلی بار جب آپ نے پہلی بار اینکرنگ کے فرائض سر انجام دیے پاکستان ٹیلی ویژن پر؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اور خاص طور پہ وہ جو لوگ ہیں، ہمارا جو لوور سٹاف ہے، جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے لائٹ مین ہیں، ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں، اسسٹنٹ پروڈیوسرز اور پھر ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ، پھر جناب وزیر
اطلاعات صاحب اور پھر پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب، سب کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے یہ ایک شان ہے، ہم سب کی شان ہے، اور یہ صرف ایک ہے. باقی جس طرح آپ نے چینلز کے نام لیے وہ ایک بھیڑ ہے، جو کہ بھیڑ میں آپ کو پتہ ہے بھیڑ کسی کو یاد نہیں رہتی. پاکستان ٹیلی ویژن از ون اینڈ اونلی، دیٹس اٹ. باقی سب جو ہیں یہ سب اس کے بچے کہہ سکتے ہیں آپ، ان سے سیکھ کے لوگ ادھر گئے اور انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے یہ ایک پیرنٹ آرگنائزیشن ہے سب کے لیے. اور جب میں نے جوائن کیا تھا، مجھے یاد ہے، یہ بہت پرانی بات نہیں، اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ میڈیا آ چکا ہوا تھا، اور میں نے جوائن کیا تھا ایز ایگزیکٹو ایڈیٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس. اور ساتھ ساتھ ہم نے پھر لانچ کیا ایک مارننگ شو، 2 گھنٹے کا شو تھا جو کہ بہت مشکل ہوتا تھا 7 دن کرنا، لیکن ہم نے کیا اور اس کو ایک چیلنج سمجھ کے کیا اور بہت زبردست طریقے سے کیا، اور بڑا کلک ہوا ماشاءاللہ. اور اس کا نام تھا نیوز پلس، اور وہ پھر کامیاب ہوا. پھر 2-3 سال کے بعد ہم نے اس کو شفٹ کیا، ایوننگ میں پھر آ گیا 8 o'clock کے جو ہمارا پرائم ٹائم تھا اس پہ آ گئے. تو بہت زبردست ہم نے وقت گزارا. بہت ایک تو مزہ آتا تھا، ہماری ٹیمز بہت اچھی تھیں، پروڈیوسرز ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے، اسسٹنٹ پروڈیوسرز، ریسرچرز، ہر پوری ٹیم بہت زیادہ محنت کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب مارننگ شو کرتے تھے تو ہم صبح 7 بجے آفس میں ہوتے تھے، تو جا کے 2 گھنٹے پہلے تیار کرنا سب کچھ، ایک ایک چیز کو دیکھنا. اور پھر چونکہ میں پروڈیوسر بھی ہوتا تھا، ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی میں تھا، تو اس لیے پھر بہت زیادہ ایک رسپانسبلٹی اس پہ آ جاتی تھی. تو وہ جو ماحول ہے، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائیویٹ میڈیا تو دیکھیں ایک چیلنج کے طور پر موجود رہے گا، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان کی دھرتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے پاکستان کی جو ویلیوز ہیں ان کو سنبھالنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا فرض ہے اور اس کا مین نصب العین ہے. تو اس لیے پاکستان ٹیلی ویژن زندہ باد، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ زندہ باد. بہت شکریہ اسرار. اچھا یہ بتا دیجیے گا، ابھی جو ہم نے بات کی کچھ پرائیویٹ میڈیا کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ ہم بہت زیادہ محنت کرتے تھے، شو شروع ہونے سے بہت وقت پہلے پہنچ جاتے تھے. کیا وجہ ہے، اگر تھوڑا سا سنجیدہ موضوع کی طرف آ جائیں آج کے دن پر، کہ آج کل لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، آج کل لوگ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ اپنے اندر بہتری جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم کمپلیٹ ہیں، ہم مکمل ہیں، ہمیں تو بہتری کے لیے کوئی وہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے، اور پھر اس کا حل کیا ہے اسرار؟ کیسے لوگوں کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ نہیں، سیکھتے رہنے کا جو عمل ہے وہ تو پوری زندگی چلتا ہے، آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو بہتر نہیں، آپ کو بہترین ہونا ہے. یہ آپ نے ویسے دکھتی راگ کو چھیڑ دیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اوور آل کلچر آپ دیکھ لیں نا آسما، اس میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن کو آپ نہیں بلیم کر سکتے. ہمارا اوور آل کلچر جو ہے وہ کتاب سے دور ہو چکا ہوا ہے، پڑھائی سے دور ہو چکا ہوا ہے. ہم لوگ شارٹ کٹس کے چکر میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ راتوں رات ترقی کرنا چاہتا ہے. جو پروفیشنل ہے وہ پروفیشنل اس طرح نہیں بننا چاہتا کہ جو کہ ہمارے پہلے ہوا کرتے تھے. دیکھیں نا، اب ہمارے جو پہلے اینکرز تھے، ہمارے جو پہلے پروڈیوسرز تھے، ہمارے جو ڈراما آرٹسٹ تھے، ہمارے جو ڈراما پروڈیوس کرنے والے لوگ تھے، اس طرح کے لوگ اب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کا احساس کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو سفارش کروا کے آتا ہے، جو شارٹ کٹ لیتا ہے، اس کو وہ پیمنٹ ملتی ہے، اس کو ڈیویڈنڈز ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ محنت کر کے بھی پھر کیا کریں گے؟ تو یہ جو محنت کا جو کلچر محنت تھا، کر کے کیا جس میں کرنا ہے، اس کو بس اردو ریوارڈ نہیں پڑھنی ملا. آتی ہے تو ٹھیک ہے، اپلائی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تو اینکر بن ہی جائیں گے. اردو پڑھنی آتی ہے نا، بس ٹھیک ہے. تو بس وہ دیکھیں نا، ایک زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن جو تھا یہ ایک سٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اردو کے تلفظ میں غلطی نہیں ہوگی. نہیں ہوتی. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ اب وہ جو حالت ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے اور لیڈ کا جو رول ہے وہ پلے کرے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پروفیشنل ایکسپرٹیز ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اور میں اس میں تجویز دوں گا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ اور جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں وہ اپنے جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو ریسورس پرسنز ہیں، جو ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو باہر کے ممالک میں بھیجیں. میں یہاں پہ کینیڈا میں ہوں، اور یہاں پہ جس طرح بی بی سی ہے اس طرح کا ایک ادارہ ہے CBC، میں اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتا ہوں ان کے لیے. تو اگر وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو ہم یہاں پہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، مختلف اداروں سے،
تاکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لوگ یہاں پہ آئیں, وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی لیں, وہ پروفیشنلزم کی ایکسپرٹیز بھی لیں, یہاں پہ آ کے سیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیسے کام ہوتا ہے, اور پھر پاکستان میں واپس جا کے اس کی جو تمام چیزیں ہیں سیکھ کے وہ وہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ پرسنل شوق بھی ہوتا ہے آسما, یہ ہر ایک کو آپ ایک یارڈ اسٹک کے ساتھ نہیں میجر کر سکتے ہیں. لوگوں میں پرسنل شوق بھی ہوتا ہے کہ یار ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے آگے جانا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ پروفیشنلزم کی طرف آئیں اور اپنا کام جو ہے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. اچھا, یہ تجویز ویسے کیسی ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہمارے پاس کم ہے, میں آپ کو شکریہ بولنے میں چاہوں گی. مختصراً اسرار صاحب معذرت کے ساتھ اگر آپ بتا سکیں کہ جتنے بڑے نام رہے ہیں جن میں آپ خود بھی شامل ہیں, اگر کوئی ایسی ایک اکیڈمی بنا دی جائے, کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا جائے جس میں ہم جیسے لوگ جن کو بہت زیادہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے, ہم آپ سے سیکھ پائیں, آپ سے کچھ چیزیں ہم اڈاپٹ کر پائیں, لیکن اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں یہ تو پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ جو ادارے کی جو انتظامیہ ہے اس سے گزارش کی جانی چاہیے کہ وہ جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, یعنی یو نیم اٹ, مطلب پاکستان ٹیلی ویژن آپ ایک شخص کو پیچھے جو گزر چکے ہیں ان کو نکالیں آپ. انہوں نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں, انہوں نے زندگیاں لگائی ہوئی ہیں, وہ سکھا سکتے ہیں. میں جب وہاں پہ تھا 2005 میں نے جوائن کیا تو میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ جو لوگ یہاں سے فارغ ہو چکے ہوئے ہیں, جو سینئرز ہیں, ان کو آپ اکٹھا کر کے کم از کم یہ جو ہماری جو نیوز ریڈنگ ہے, ہماری جو لوگ تلفظ کی غلطیاں کرتے ہیں, جو دوسری چیزیں غلطی کرتے ہیں, ان کو ٹھیک کیا جانا چاہیے تاکہ آپ ایک لیڈر کا رول جو ہے وہ پلے کر سکیں. سب سے بڑا جو امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو سمجھنا ہے کہ اس کا کام کیا ہے. اس کا کام صرف خبریں دینا نہیں ہے, اس کا کام تعلیم دینا بھی ہے, اس کا کام جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھا سکے. ہم لوگ یہاں وہاں سے سیکھ کے آ کے یہاں پہ اگر آ کے اپنا نام بنا سکے ہیں تو اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ہماری ٹریننگ کی ہوئی ہے, پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیں سکھایا ہوا ہے. اور آج بھی لوگوں کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں, وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس ادارے سے ہیں. تو میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے علاوہ پرائیویٹ اداروں میں بھی کام کیا ہوا ہے, لیکن جو پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے دیا ہے اس طرح کی کوئی چیز مجھے پرائیویٹ میڈیا نے نہیں دی. تو آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کا مرہون منت جو ہے وہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا ہوں. بالکل جی, بہت شکریہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج کے دن آپ کو یاد بھی کیا ہے, کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی جو تعلیمات ہیں خاص طور پر اقدار کے حوالے سے ہیں یہ گھر گھر پہنچائیں. اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے نا اسرار صاحب, آپ لوگوں کی محنت کو, خود آنا, اسکرپٹ دیکھنا, پروڈکشن کرنا, شو کو آن ایئر کرنا, ساری چیزوں کا خیال رکھنا, کہیں پر کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے لیکن باتیں بھی ساری پہنچانا, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے بڑی مہارت سے کی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اتنا نام بھی کمایا ہے. ابھی بھی آپ کینیڈا میں جس طرح سے بتا رہے ہیں آپ کو سراہا جاتا ہے, یہاں بیٹھ کر ہم بھی آپ کو بات سراہتے ہیں اسرار صاحب, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے آپ کو زینت دی تھی. بہت شکریہ اسرار احمد کسانہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کینیڈا سے براہ راست. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہم سے گفتگو کی. اچھا جی, ہم بات کرے تھے اسرار احمد کسانہ صاحب سے, مختلف جو نیوز اینکرز رہے ہیں, پروڈیوسرز رہے ہیں, ان سے تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے, کنٹرول کسی نیگیٹو سینس میں نہیں, کنٹرول پازیٹیو سینس میں, کہ چیزوں کو کس سمت میں لے کر چلنا ہے. ایک ایسی شخصیت نیوز چینلز میں موجود ہوتی ہے جو اگر نہ ہو تو بہت سارے کام اس طرح سے نہیں ہو پائیں جس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ شخصیت کون ہوتی ہے؟ وہ شخصیت ہوتی ہے جی کنٹرولر نیوز کی, جو بہت ساری چیزوں کو بڑی مہارت سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایسی ایک ماہر شخصیت پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ رہی ہے. نام ہے ان کا جی جعفر بلگرامی صاحب, سابق کنٹرولر نیوز رہے ہیں. ہمیں آج ہمارے پروگرام میں خاص طور پر ہماری درخواست پر جوائن کر رہے ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جعفر صاحب. جی وعلیکم السلام. جعفر صاحب پہلے تو بہت شکریہ, آج کا یہ بڑا دن پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے, ہم نے سوچا کہ آپ جیسی بڑی شخصیت کو مدعو کیا جائے. مہربانی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جعفر بلگرامی صاحب یہ فرمائیے گا, پاکستان ٹیلی ویژن آج 57 برس کا ہو گیا, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, بہت ساری شخصیات سے, بہت سارے مہمانوں سے, پہلے کیا تھا, آج کیا تھا, آج کیا ہے, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. میں چاہوں گی کہ پہلے آپ بتائیے گا کہ جب آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو جوائن کیا, کتنے برس آپ نے اس کے ساتھ بتائے, ان برسوں میں آپ نے کیا سیکھا, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا بھی, وہ کیا تھا, اگر مختصراً آپ شیئر کر سکیں سر. دیکھیے جی, میری وابستگی پاکستان ٹیلی ویژن سے 35 سال میں محیط ہے, اور میری جو بھی آئیڈینٹی ہے میڈیا کے اندر وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہے. میں نے رپورٹنگ بھی کی ہے, میں نے اور بھی جو نیوز گیدرنگ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ بھی کی ہیں, اور پاکستان ٹیلی ویژن کو میں نے 10 سال تک باہر پاکستان سے یعنی شمالی امریکہ میں ریپرزینٹ کیا ہے. لہٰذا مجھے تو پوری میری جو
ग्रोथ है प्रोफेशन की वो पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से है, और जो भी लोग मुझे जानते हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन की न्यूज़ के हवाले से मुझे जानते हैं. आई हैव ए वेरी मेमोरेबल एंड ए लॉन्ग इनिंग विद पाकिस्तान टेलीविजन. बहुत शुक्रिया सर, आप ही लोगों की वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न भी जाना जाता है. मैं ये चाहूँगी कि कोई ऐसा लम्हा आप हमसे शेयर कीजिए जब आपको लगा कि इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर आपकी जो ट्रेनिंग थी, जो आपके असातिज़ा ने आपकी की, और फिर उसके बाद जैसा आपका एक टीम वर्क था अपने कलीग्स के साथ, उसने आपको उस लम्हे से निकलने में मदद दी हो. ये मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि आजकल भी बहुत सारी जगहों पर न्यूज़ को लेकर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है कंट्रोलर न्यूज़ को. तो अगर बहुत सारे लोग सुन रहे हों, जैसे हम भी सुन रहे हैं, तो हम भी सीख पाएँ कि किस तरह से आप मुश्किलात में से निकला करते थे. जी देखिए, टेलीविजन न्यूज़ में कंट्रोलर हो या न्यूज़ एडिटर हो या रिपोर्टर हो, उसको मुख्तलिफ, यानी एवरी डे इज ए न्यू डे फॉर हिम, और हर रोज उसको किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. लिहाजा ये कहना कि एक पर्टिकुलर वाकया कि मैं उसमें था और कैसे निकला, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा लंबा सिलसिला है और ये पूरी आपके कैरियर में रोजाना ये चीजें होती हैं. लेकिन ये आपकी स्किल, आपकी टीम वर्क, आपके कोलीग्स के सपोर्ट के साथ हमेशा हल हो जाती है. लिहाजा मैं बड़ी आसानी से ये कह सकता हूँ कि मैंने जब भी इस किस्म की मुश्किल का सामना किया तो आई गॉट द राइट सपोर्ट फ्रॉम माय सीनियर्स, फ्रॉम माय कोलीग्स एंड अदर प्लेसेस. लिहाजा ये कहना कि सिर्फ मैंने निकल आया था, ये कहना गलत होगा. ये एक टेलीविजन रिपोर्टिंग में और टेलीविजन न्यूज़ गैदरिंग में टीम वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, यानी ये जो मैं है इसको निकालना पड़ता है, अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है, अब फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हल होती हैं. अच्छा सर, हमें ये बताया जाता है अभी आजकल का जो माहौल है यहाँ पर, तो आप किसी एंकर को एक छोटी सी बात कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन का सामना करना पड़ता है. जब हम सीनियर्स के साथ यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न में बैठते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमें बताया जाता है कि यहाँ पर लोगों को बहुत डांटा भी जाता था सिखलाने के लिए, और वो उस डांट का बुरा नहीं माना करते थे, वो उसको अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तरबियत के लिए बड़ा अहम समझते थे और उस चीज़ से मज़ीद इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आते थे. क्या वजह है कि आजकल जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए कर रहे हैं या चाहे वो प्राइवेट चैनल्स के लिए कर रहे हैं, वो किसी की डांट सुनना तो बड़ी दूर की बात है, कोई तनकीद सुनना भी पसंद नहीं करते? और फिर आपको नहीं लगता जाफर साहब कि यही वजह है कि अब वो मयार रह नहीं गया है जो आप लोगों के दौर में था? सर जी हाँ, सही कह रही हैं कि वो मयार नहीं रहा, क्योंकि हमें सिखाने वाले और हमें एजुकेट करने वाले, हमारी कोचिंग, हमारी सारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमारे सीनियर्स हमें डांटते थे या सख्ती से पेश आते थे, तो उसके पीछे कोई मैलिशियस कंटेंशन नहीं होती थी, बल्कि एक तरह से इट वाज ए पार्ट ऑफ द जॉब. लिहाजा हमने तो एक दूसरे प्रोसेस से गुजर के ये सारी चीज़ें सीखी, लेकिन साथ में ये भी होता था कि जब हम कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते थे या बेहतर परफॉर्मेंस देते थे तो उसको भी एक्नॉलेज किया जाता था. ये एक तरह से रिकग्निशन था. यू कैन से इट वाज अ डिफरेंट कल्चर, और हम उस कल्चर से निकल के आए हैं. लिहाजा हमारी तो एक ट्रेनिंग में हमारे सीनियर्स की गाइडेंस और ग्रूमिंग दोनों चीज़ें शामिल हैं. ठीक है जाफर बलगरामी साहब, बड़ी ख्वाहिश थी हम आपसे और बात कर पाते, प्रोग्राम में वक्त कम है, गेस्ट हमारे साथ और भी मौजूद हैं, माजरत आपको हम कम वक्त दे रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह किसी और शो में फिर किसी रोज़ आपको मधु करेंगे. आज आपने वक्त निकाला जाफर बलगरामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. सर साबिक कंट्रोलर न्यूज़ हमारे से बात कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविज़न के, बता रहे थे कि जिस तरह से चीज़ें समझी जा रही हैं कि पीटीवी में सिर्फ पहले बहुत ज़्यादा सख्ती हुआ करती थी, लोगों को डांटा जाता था तो वो उनकी बेहतरी के लिए होता था. आजकल भी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है. कुछ लोग जो हैं वो अपनी बेहतरी के लिए उसको सीख भी रहे हैं, जो नहीं सीख रहे हैं उनसे क्या हो रहा है कि वो मयार नहीं रहता है फिर उन चैनल्स का, वो मयार नहीं रहता उन प्रोग्राम्स का जो कि होना चाहिए. बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे. और हल कैसे होंगे? जब हमारे सीनियर्स हमें गाइड कर रहे होंगे. अच्छा जी, हमें ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद आतिफ साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से, जो कि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. कुछ रोज़ पहले भी हमारे साथ मौजूद थे. ऐसा नहीं होता कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें तो अपना वक्त नहीं निकालें, तो इस बात पे भी उनको शुक्रिया करते हैं, वेलकम भी करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आतिफ. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आसमा. आपका शुक्रिया आतिफ, हमेशा की तरह हमने रिक्वेस्ट किया और आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला. मोहम्मद आतिफ, अभी तो आप वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें हम बता देते हैं कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न से भी मुंसलिक रहे हैं. आज 57वीं सालगिरह है, 57वीं एनिवर्सरी है. क्या फीलिंग्स हैं? कुछ चीज़ें जहन में ताज़ा हुई हैं आज के दिन खास तौर पर?
جی بہت ہی سب سے پہلے تو سب لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت مبارک ہو. 57 سال کا یہ سفر ایک تابناک سفر ہے. اس 57 سالوں میں پاکستان ٹیلی ویژن نے پاکستان اور پاکستان سے باہر کی آڈینس کو بہت کچھ دیا ہے. ڈراموں کی شکل میں، خبروں کی شکل میں، تبصروں کی شکل میں، موسیقی کی شکل میں. تو یہ ایک ایسا کام ہے 57 سالوں کا جس کو جتنا سراہا جائے کم ہوگا. اور اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے بھی لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اب تک، ان سبھی کو بہت بہت مبارکباد. وہ سب بہت داد کے مستحق ہیں. میرا بھی اس میں کچھ کنٹریبیوشن رہا ہے. جب میں پاکستان میں تھا تقریباً 2005 کے اواخر تک، میں پی ٹی وی کے ساتھ مختلف کیٹیگریز میں اور مختلف پروجیکٹس پر کام کرتا رہا. وہ میرا بھی بہت ہی یادگار وقت ہے جو میں نے پی ٹی وی کے ساتھ گزارا. اور جیسے میں نے کہا کہ مختلف چیزوں پر کام کیا وہاں، اور ان مختلف چیزوں پر کام کرنے کی وجہ سے بہت سے سکلز ڈیولپ کیے وہاں ہوتے ہوئے، جن سکلز نے مجھے میری پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ مدد دی مزید بہتر سے بہتر کام کرنے کی اور کمپیٹیٹیو مارکیٹس میں آ کر پرفارم کرنے کی. تو یقیناً یہ بہت ہی اچھی یادیں ہیں جو پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پی ٹی وی کی جب بات کی جاتی ہے نا محمد عاطف، تو پی ٹی وی کی جو ٹریننگ ان دنوں ہوا کرتی تھی اس کا بار بار ہمیں ذکر سننے کو ملتا ہے. میں چونکہ ابھی پی ٹی وی کا حصہ ہوں یا کام کر رہی ہوں، روزانہ کی بنیاد پر جب اگر پی ٹی وی کے ماضی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ سنہرا دور تھا، تب لوگ بات سنا کرتے تھے، تب لوگ سیکھنے کی چاہ میں ہوتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ چاہ جو ہے سیکھنے کی، یہ کہیں نہ کہیں کم ہوئی ہے؟ اور پھر یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان ٹیلی ویژن اس طرح سے ابھی بھی یقیناً بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگوں کے دور میں ہوا کرتا تھا. عاطف؟ نہیں آسما، میں تھوڑا سا پیسمسٹک آدمی ہوں. مجھے لگتا ہے ہر اگلی جنریشن ایک بہتر جنریشن ہوتی ہے. میرے سے اگلی جنریشن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتی ہوگی، مجھ سے زیادہ ہونہار، ہوشیار اور سمجھدار ہوگی. صرف یہ ہے کہ ہر ایک کو پرکھنے کا، دیکھنے کا اپنا زاویہ ہے. ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک مختلف میڈیا مارکیٹ میں کام کیا تھا. میں اور آپ مختلف میڈیا مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. ہم سے جو اگلی جنریشن آئی ہے وہ اب ڈیجیٹل میڈیا کی مارکیٹ کے اوپر اس کا فوکس ہے. وہ اس مارکیٹ میں کام کر رہا ہے جب کسی کو کچھ جاننے کے لیے، سننے کے لیے ٹیلی ویژن آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے ہیو دا میڈیا ان دیئر ہینڈز، اور یہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر سے، جیسے آپ نے کہا کہ فوکس تھوڑا سا ہٹ گیا ہے سیکھنے کا، جاننے کا. جس میں سب سے پہلی جو چیز ہم نوٹس کرتے ہیں وہ زبان ہے. زبان اتنی پیور نہیں رہی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. لہجہ بدل سکتا ہے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، یہاں بہت سی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں اور ہر کسی کا اپنا ایک لہجہ ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہر کوئی جو بھی شخص اپنے لہجے کے ساتھ جیسی بھی لہجے میں اردو بولتا ہے اپنے ویورز تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو آل. بڑی معذرت، لیکن لہجے سے میری مراد ایکسنٹ نہیں تھا. لہجے سے میری مراد یہ تھی کہ جس انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر اپنے گیسٹ کے ساتھ ہی لوگ ہارش ہو رہے ہوتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر میزبان جو ہے اس کو آن ایئر کوئی نہ کوئی گیسٹ جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تہذیب پر بات کی جاتی تھی پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر، ابھی بھی اسی چیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے یہ ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے، یقیناً اس کا بڑا فائدہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں روشن خیالی کے ساتھ سوچنا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات تو ہوئے ہیں محمد عاطف، یا نہیں؟ جی بالکل. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں آپٹمسٹک ہوں، اور یہ روشن خیالی ہمیں لے کے چلنی پڑے گی اور امید لے کے چلنی پڑے گی کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید ان معیارات کو فالو نہیں کر رہے. دیکھیے ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے جس کا ابتدائی حصہ میں بھول گیا ہوں، لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ it is the television and media's responsibility to make the world a better place. اگر ہم سب لوگ صرف یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں آج جتنا بھی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر لائیو یا ریکارڈڈ وقت مل رہا ہے وہ وقت بہت ہے، اور ہم اس کو کنسٹرکٹیو طور پر استعمال کریں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے آسما کہ کیسے گیسٹس کے ساتھ بات کی جاتی ہے یا گیسٹس ایک لائیو شو میں بیٹھ کر کس قسم کا انٹریکشن کرتے ہیں، تو یہ
اور یہ جو روایات تھی ٹیلی ویژن کی، ان سے تو میں آپ کی بات سے مکمل متفق ہوں کہ ہم تھوڑے پیچھے ہٹ گئے ہیں اوور آل اگر میڈیا کے اوپر نظر دوڑائی جائے. لیکن پھر یہ آپ کی، میری یا ہمارے جو باقی کولیگز اسکرین پر آتے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ نارم دوبارہ اسٹیبلش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جب ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں تو ہم اس وقت جس بھی لہجے میں، جس بھی پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بھی روایات بنانی ہیں وہ میڈیا نے ہی بنانی ہے. معاشرے کے اندر جو چیزیں بہتر کرنی ہیں اس کا ٹول بھی ہم ہیں، اور اگر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہمارا کنٹریبیوشن بھی ہو. لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے تمام ہی اینکرز کے لیے، تمام ہی میزبانوں کے لیے، وہ یہ کہ جو مہمان ہم بلاتے ہیں اس کو سب سے پہلے عزت دینا ہمارا فرض ہے، اور ان کو سننا ہمارا، نہ کہ ہم ان کو سننے کے بجائے اپنی جھاڑتے رہیں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ نہیں یہ تو ہم نے گیسٹ کو تو صرف ٹائم بھرنے کے لیے بلایا ہوا ہے لیکن ہمیں سب کچھ پتا ہے. آئی تھنک ویور کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے کہ ہم ایک تجزیہ نگار، ایک تبصرہ کار، ایک ادیب کو بلائیں اور پھر اس کو بولنے کا موقع نہ دیں. بالکل جی، ایسا ہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اچھا، ایک اور ذمہ داری بہت زیادہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے نبھائی ہے، آپ میری اس بات سے اگری کریں گے، وہ یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ پہنچانی ہے. پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے، کتنی اس میں سچائی ہے، اس کو آنر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ ساری چیزیں جانچی جاتی ہیں، پھر خبر کو آنر کیا جاتا ہے. لیکن آج کل یہ جو ہمیں بریکنگ کی دوڑ دکھائی دیتی ہے، اس میں بھی تو بہت ساری جگہوں پر ویور کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں نا محمد عاطف؟ جی، میں آپ کی بات سے، جرنلزم کا پہلا اصول یہ ہے کہ سچ کو جانچا جائے اور پھر آگے پہنچایا جائے، اور جرنلزم ہمیشہ بیلنسڈ ہونا چاہیے. دونوں کا پرسپیکٹو، ان کے ویوز اس میں شامل ہونے چاہیے. دیکھیں، میں آج امریکہ میں، وہاں بھی جمعے کا دن ہے، تو اب سے تھوڑی دیر پہلے میں جمعے کی نماز کے لیے گیا، تو جو امام تھے انہوں نے آج سورہ نور کا ذکر کیا اور بتایا اس واقعے کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی چیز سن کے اس کو فی البدی فوراً سے آگے پاس نہ کر دو جب تک اس تحقیق نہ کر لو، اس کے بارے میں سچائی نہ جان لو. اور اس یہ کہہ لیجیے جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے مت سنیے، اپنے کانوں سے سنیے، اور پھر اپنے ٹولز کو استعمال کیجئے کسی بھی بات کی صداقت کو جاننے کے لیے. اور کسی بھی بات کی سچائی یا حقیقت کی گواہی وہ بات کرنے والے کو دینی ہوگی. پہلے سننے والے کا فرض ہے کہ وہ اس کی حقیقت کے بارے میں سوالات کرے اور پھر اس سے آگے بات کرے. تو جو سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، چونکہ وہاں مادر پدر آزادی ہے اور چک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بہت سے موضوعات پر، بہت سے واقعات پر ایک من گھڑت کہانی بنا کر ڈال دیتے ہیں. بہت سی شخصیات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے نام سے ایسی چیزیں، ان کی ذات کے ساتھ ایسی چیزیں منسوب کر دی جاتی ہیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہوتی. سچ محمد عاطف، بہت معذرت، بات آپ سے بہت ساری کرنی تھی، میں چاہتی ہم کچھ ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی بات کرتے. یہ جو ہر شخص کے ہاتھ میں چلتا پھرتا اس کا اپنا ٹیلی ویژن ہے، اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتی. وقت ہمارے پاس کم ہے محمد عاطف، پھر کسی روز اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہوں گے. آج آپ نے وقت نکالا اس بڑے دن پر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. محمد عاطف، بہت شکریہ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. اور ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی 57ویں سالگرہ، 57ویں اینیورسری کے حوالے سے آج کا پروگرام ہم نے اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کیا تھا اور ان شخصیات سے بات کی جو پاکستان ٹیلی ویژن سے کبھی نہ کبھی جڑے رہے ہیں، جن کا بڑا کمال، بڑا نام رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ جو نام اس وقت بھی موجود ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہم سنتے ہیں، جو چیزیں، جو تعریفیں سامنے آتی ہیں، ان میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. ان شخصیات سے آج ہم نے آپ کی ملاقات کرائی اور ان کی گفتگو آپ کو سنائی. کل رات دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.